बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हम काशान बसीरत पे यूट्यूब पे चैनल पे मिलकर पढ़ रहे हैं किताब मफातिहुल हयात। आइए, ये इसका है पार्ट नंबर 21 और हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वो पे बीमारों की अयादत के हवाले से हम बहुत कुछ जान रहे थे कि बीमारों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। और जो हेडिंग हम इस वक्त इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अयादत के आदाब और ये है सफ़ा नंबर 338। मैं साथ साथ बता दूं कि इस वक्त रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, तो अगर बीच में आपको आवाज़ सुनाई दे, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आवाज़ जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना आए, लेकिन अगर आवाज़ सुनाई दे तो दरगुजर कीजिएगा, समझ जाइएगा। अच्छा जी, अब हम पढ़ने का आगाज़ करते हैं। इबादत के आदाब। लिखा है मासूमीन के फरमूदात में बीमारों की अयादत की जो तरगीब दी गई है उसकी हिकमत ये है कि मरीज़ को नफ्सियाती सुकून हासिल हो और उसकी रूहानी तकलीफ़ में कमी आए। इस हदफ के हुसूल के लिए बाज़ आदाब की रियायत ज़रूरी है। इन आदाब में मोहब्बत व हमदर्दी का इजहार और तोहफ़ा देना वगैरह शामिल हैं। उनमें से बाज़ की तरफ रिवायात में इशारा होता है। अब साथ साथ हम पेज 337 पर आ गए हैं और यहाँ पर लिखा है कि जो थोड़ा सा यानी सब हेडिंग है कि बीमार को तोहफ़ा देने की तरगीब। आइए इसके बारे में जानते हैं। लिखा है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के एक दोस्तदार का कहना है कि आपका एक पैरोकार बीमार हो गया और इमाम अलैहिस्सलाम के दोस्तदारों में से हम चंद अफराद उसकी अयादत के लिए गए। रास्ते में हम इमाम से मिले। आपने सवाल किया कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम फ़लाँ शख्स की अयादत का इरादा रखते हैं। फरमाया ठहरो। बस हम ठहर गए। पूछा क्या तुम में से किसी के पास सेब या बेही या तुरंज, और यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखा है कि लीमू की एक किस्म, या इतर या खुशबूदार इवद की लकड़ी का टुकड़ा कि जिसकी धुनी दी जाती है मौजूद है? हमने कहा हमारे पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। तो फरमाया कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बीमार को जो तोहफ़ा दिया जाता है उससे उसे सुरूर और सुकून हासिल होता है। और यहाँ पर यह है हवाला अल-काफ़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 118। अब अगली हेडिंग है मोहब्बत व मवद्दत का इजहार। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मरीज़ की अयादत के आदाब में से एक ये है कि जब तुम उसके पास पहुँचो तो अपना हाथ उसके सर पर रखो और कहो कि आपके दिन रात कैसे गुजर रहे हैं। और यहाँ पर जो हवाला दिया गया है वो है अल-अमाली तूसी सफ़ा नंबर 639 का। अब यहाँ पे एक और हेडिंग है मुख्तसर अयादत। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मरीज़ की अयादत करने वालों में खुदा के यहाँ सबसे ज़्यादा सवाब कमाने वाला वो है जो अपने मरीज़ भाई की अयादत के लिए जाए तो उसके पास कम बैठे मगर ये कि मरीज़ की ख्वाहिश और दरख्वास्त पर ऐसा करे। अच्छा, यहाँ पर हवाला नोट कर लीजिए अल-काफ़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 118। एक और हदीस में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि मरीज़ की अयादत का दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जितना एक बार ऊँट का दूध दोहने का होता है। और यह है हवाला अल-काफ़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 118। आगे चलते हैं। मामूल के मुताबिक ऊँट का दूध दोहने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है जो कि सब हेडिंग के तौर पे हम पढ़ रहे हैं कि बीमार से दुआ की दरख्वास्त। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम बीमार की अयादत के लिए जाओ तो उससे तकाजा करो कि वो तुम्हारे हक़ में दुआ करे, क्योंकि इसकी दुआ कबूलियत के लिहाज से फ़रिश्तों की दुआ की तरह है। हम इसका हवाला भी नोट कर लेते हैं अल-काफ़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 117 और हम किताब के पेज नंबर 338 पर आ गए हैं। अब यहाँ पे अगला मेन पॉइंट आ रहा है कि मुर्दों के साथ बर्ताव। लिखा है इस्लामी सकाफ़त के अंदर मुर्दा मुसलमान को ज़िंदा मुसलमान की तरह हुकूक और एहतराम हासिल हैं। उसकी वजह मौत के बाद इंसान की बका का अक़ीदा है। दुआ, कुरान की तिलावत और अच्छे कामों की अंजाम दही की शदीद ज़रूरत के एहसास का सरचश्मा यही अक़ीदा है। ज़िंदा लोग मुर्दों की दस्तगीरी करते हैं। कुरान हमें सिखाता है कि हम मरहूमीन यानी ख़ास कर मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत तलब करें। इरशाद रब्बानी है कि जो लोग इन गुज़श्ता मोमिनीन के बाद आए हैं और कहते हैं कि परवरदिगार तू हमें और हमारे इन भाइयों को बख्श दे जो ईमान में हम पर सबकत ले गए हैं। और ये है हवाला
سورہ حشر کی آیت نمبر 10۔ اب آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ مردوں کے ساتھ برتاؤ کے آداب، اور اس میں الف بے کر کے چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ الف میں ہے جان کنی کے وقت، لکھا انسان جان کنی کے دشوار لمحوں میں ہر وقت سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں اور دوستوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس مرحلے کے بعض آداب ہیں، اب جو آداب ہیں وہ ان ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے۔ دم توڑتے ہوئے آدمی کو قبلہ رخ کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کی اولاد میں سے ایک شخص کے پاس پہنچے جو جان کنی کی حالت میں تھا اور اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف کرو کہ فرشتے اپنا رخ اس کی طرف کریں اور خدا بھی اس کی طرف رخ کرے، پھر وہ روح کے نکلنے تک اسی حالت میں رہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے شہادت کی تلقین۔ اس میں لکھا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم کتاب کے پیج 339 پہ آ گئے۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ جان دے رہے ہوں ان کے پاس جاؤ اور انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور بہشت کی بشارت دو، کیونکہ بردبار مرد اور عورتیں موت کے اس مرحلے میں حیرت کے شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان اس مرحلے میں انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، موت کے فرشتے کو دیکھنا تلوار کے 1000 وار سہنے سے زیادہ سخت ہے۔ میری جان کے مالک کی قسم، انسان کی جان اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک کہ اس کی تمام رگیں موت کے فرشتے کو دیکھ کر درد میں مبتلا نہ ہوں۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 556۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس شخص کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو وہ بہشت میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ پھر لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کی موت سے پہلے ابلیس اپنے شیطان میں سے ایک کو اس پر مامور کرتا ہے تاکہ وہ اسے کفر کا حکم دے اور اسے اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا کرے یہاں تک کہ ان کی جان نکل جائے۔ بس جو شخص مومن ہو اس پر شیطان کو تسلط نہیں حاصل ہوتا۔ جب تم اپنے مرتے ہوئے لوگوں کے پاس پہنچو تو انہیں لا الہ الا اللہ ہوا محمد رسول اللہ کی شہادت دینے کی تلقین کرو یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 123۔ اب اس کے بعد الف تو ہم نے پڑھا تھا نا جان کنی کے وقت، اب بے ہے موت کے بعد۔ لکھا ہے مومن کی موت کا اعلان۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کے قریبی لوگوں کو چاہیے کہ وہ میت کے احباب کو اس کی موت سے آگاہ کریں تاکہ وہ اس کے جنازے میں حاضر ہوں، اس پر نماز پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کریں تاکہ انہیں ثواب ملے اور میت کی مغفرت ہو۔ آگاہ کرنے والا بھی استغفار کرے تاکہ وہ بھی ان لوگوں کے ثواب اور استغفار سے بہرہ مند ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الدعوات صفحہ نمبر 259۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 340 پر۔ پھر نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے کہ غسل میت۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمران نے اپنے پروردگار کے حضور راز و نیاز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مردے کو غسل دینے والے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا، میں ان کے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالوں گا جس طرح سے وہ اپنی ولادت کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مردے کو غسل دے، اس کے عیب کو چھپائے اور دوسروں سے اس کا ذکر نہ کرے، وہ اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ اپنی ولادت کے دن پاک تھا۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141۔ آگے چلتے ہیں، میت کی تکفین تے کاف فے یہ نون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مردے کو کفن پہنائے خدا اسے بہشتی دیبا اور ریشم کا لباس پہنائے گا۔ اور یہ ہے حوالہ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 372۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو کفنایا گویا اس نے قیامت کے دن تک
اس کے لباس کی ضمانت دی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ اور اب لکھا ہے تشییع جنازہ، تے شین یہ عین، پھر تشییع ہے، تشییع جنازہ، ہو سکتا ہے اسے کسی اور طرح پڑھتے ہوں، مجھے اس کی اتنی ہی سمجھ آئی، اسی طرح میں اکثر بولا کرتی ہوں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی جنازے کو چاروں جانب سے اٹھائے خدا اس کے 40 بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174۔ پھر لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے جنازے کے آگے آگے چلو اور کافر کے جنازے کے آگے مت چلو، کیونکہ مسلمان کے جنازے کے آگے فرشتے ہوتے ہیں جو اسے جلد سے جلد بہشت کی جانب لے جاتے ہیں، جبکہ کافر کے جنازے کے آگے وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اسے جلد سے جلد آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169، اور ہم کتاب کے پیج 341 پہ آ گئے ہیں۔ نیز فرمایا کہ جو شخص مومن کے جنازے کی تشییع کرے یہاں تک کہ وہ دفن ہو جائے، خدا تشییع کرنے والے 70 فرشتوں کو اس پر مامور کرتا ہے، اور جو اس کی مشایعت، میم شین الف یہ عین تے، مشایعت کرتے ہیں۔ پھر جب وہ قبر سے نکلتا ہے تو قیامت کے موقف تک یہی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ بھی نوٹ کرنا ہے ہمیں، حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 173۔ پھر لکھا ہے، تشییع جنازے کے بارے میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہیں کہ مومن کے جنازے میں شرکت کے لیے سفر، یہاں پر لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ جنازے میں شرکت کے لیے 2 میل یعنی 36,000 میٹر سفر کرو۔ اور اس کا حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361۔ پھر لکھا ہے، تشییع جنازے میں شرکت کا ثواب، کہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ میں 6 قسم کے لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے، پس وہ بہشتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔ پھر آگے چلتے ہیں، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کی تشییع کرے اسے قیامت کے دن 4 شفاعتیں عطا کی جائیں گی۔ وہ مردے کے لیے، یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ مردے کے لیے خدا سے جو کچھ مانگے گا اس کی بابت فرشتہ کہے گا کہ تیرے لیے بھی یہی چیز عنایت ہوگی۔ اب یہاں پر حوالہ جات جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہاں تک جہاں تک ہم نے پڑھا تھا یہ کہ شفاعتیں عطا کی جائیں گی، یعنی اسے قیامت کے دن 4 شفاعتیں عطا کی جائیں گی، اس کا حوالہ ہے جو کہ وہ ہے الاعمالی صدوق صفحہ نمبر 218۔ پھر اس کے بعد جو آگے چلے تھے ہم کہ تو جو کچھ مانگے گا اس کی بابت فرشتہ کہے گا کہ تیرے لیے بھی یہی چیز عنایت کی ہے۔ یہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ الکافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 173، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ لکھے تھے اس لیے میں نے ترتیب سے آپ کو سنا دیا۔ پھر لکھا ہے، تشییع جنازے میں ہنسنے کی سزا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے پر ہنسے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سب خور کرے گا اور اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ ارشاد القلوب اور صفحہ نمبر 175، اور ہم کتاب کے پیج 342 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، نماز جنازہ کا ثواب، فرمان نبوی ہے کہ کوئی مومن جنازوں کی نماز نہیں پڑھتا مگر یہ کہ خدا اس کے لیے بہشت کو ضروری قرار دیتا ہے، بشرطے کہ وہ منافق یا والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا نہ ہو۔ اور اس کا حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 355۔ پھر لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مر جائے اور 40 مومنین اس کے جنازے میں حاضر ہوں، وہ نماز میں یہ کہیں کہ خدایا ہم اس کی صرف خوبیوں کو جانتے ہیں اور تو ہم سے زیادہ اسے اچھا پہچانتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری گواہی قبول کر لی، اس لیے اس کے بارے میں جو جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے اسے میں نے بخش دیا۔ یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ پھر چلتے ہیں آگے کی طرف
کہ میت کی تدفین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے لیے قبر کھودے خدا اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ نمبر مسکن میم سین کاف اور کاف پہ تشدید مسکن الفوائد صفحہ نمبر 115۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہے امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی میت کے لیے قبر کھودے گا گویا اس نے اسے قیامت تک کے لیے ایک مناسب گھر میں جگہ دے دی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165 پہ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے کی تشییع کرے خدا اس کے نامہ اعمال میں 4 قیرات بطور ثواب لکھتا ہے۔ قاف یہ ر الف توئے قیرات ہے یا قیرات اسے پڑھتے ہیں، آپ لوگ مجھے بہتر جانتے ہیں۔ اس میں حوالہ ہے جو کہ جی یہاں پہ حوالہ یہ ہے کہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پھر لکھا ہے کہ ایک قیرات تشییع کی خاطر ایک قیرات قاف یہ ر الف توئے اس جنازے پر نماز کی خاطر ایک قیرات تدفین کے مکمل ہونے تک انتظار کرنے اور ایک قیرات تعزیت پر۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 اور انسان یہاں پر ہم کتاب کے پیج نمبر 343 پہ آ گئے۔ پھر لکھا ہے کہ میت کو جلد دفنانا مستحب ہے، اگر تدفین میں تاخیر میت کی بے احترامی کا باعث ہو تو تاخیر جائز نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں ایک حدیث منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر میت دن کی ابتدا میں مر جائے تو اسے ظہر سے قبل دفنانا چاہیے، اور اگر دن کے آخری حصے میں مر جائے تو اسے رات کو دفن کرنا چاہیے۔ اور یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام دال عین الف حمزہ میم اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230۔ آگے چلتے ہیں، اب لکھا ہے تدفین کے بعد، اس میں یعنی جیم الف بے ہم پڑھ چکے تھے، جیم پہ کے بارے میں جیم حوالہ ہے تدفین کے بعد، اس میں ہے اموات کی زیارت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کی زیارت کرو اور ان پر درود و سلام بھیجو کیونکہ وہ تمہارے لیے باعث عبرت ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النوازر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 288۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں۔ باپ اور ماں کی قبروں کے پاس ان کے لیے دعا کرتے وقت اپنی حاجت بھی طلب کرو۔ یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230۔ پھر ہے رات کو اموات کی زیارت سے احتراز، یہ ہیڈنگ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر قبروں کی زیارت کر تاکہ تجھے آخرت یاد آئے لیکن رات کو زیارت نہ کر۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 323۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہے نکتہ کہ لکھا رات کے وقت قبرستان سے گزرتے ہوئے مرنے والوں کے لیے مغفرت طلب کرنے کا استحباب محفوظ اور ثابت ہے۔ ساتھ لکھا ہے کہ قبروں کی زیارت میں اعتدال کی رعایت کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے وقت کبھی کبھی قبور کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے لیکن زیادہ زیارت نہ کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468 اور ہم کتاب کے پیج 344 پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ساتھ ساتھ سب ہیڈنگ ہے زیارت قبور کا ثواب۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے جو مومن کسی دوسرے مومن کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے خدا اسے اور قبر میں مدفون میت کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ اور اب ہم اگلی سب ہیڈنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے دعا کی جزا۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو کوئی جمعے کی رات اپنے 10 مردہ بھائیوں کے لیے دعا کرے خدا اس کے لیے بہشت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 73۔ پھر ہے مردوں کی نیابت میں عبادت کا ثواب۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو مسلمان کسی میت کی نیابت میں کوئی عمل صالح بجا لائے اسے اس عمل کا دگنا ثواب ملے گا اور خدا میت کو بھی اس عمل کا فائدہ پہنچائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185۔ پھر ہے مردوں کو دشنام دینے کی ممانعت۔
دال شین نون الف میم۔ فرمان نبوی ہے کہ مردوں کو دشنام نہ دو کیونکہ یہ زندوں یعنی میت کے رشتہ داروں کے لیے باعث اذیت ہے۔ مردوں کو گالی گلوچ نہ دو کیونکہ وہ اپنے دنیاوی اعمال کے نتائج تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 160۔ پھر اس کے بعد مین ہیڈنگ آ گئی ہے نمبر 6 کے سوگواروں کے ساتھ برتاؤ۔ لکھا ہے میت کے سوگواروں کو نفسیاتی مدد اور روحانی سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے خدا نے سوگواروں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان صابروں کو خوشخبری دو جن پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ان لوگوں پر ان کے رب کی نوازش اور مہربانی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک ہم نے پڑھا، اور اب ہم اس کتاب کے پیج 345 پر آگے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ تسلیت کے آداب، اس میں ہے سب سے پہلے لکھا ہے کہ وہ ضروری ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ واجب تسلیت کا وقت تدفین کے بعد ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204۔ پھر اس کے بعد ہے تسلیت کے آداب حاضری۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تسلیت کے لیے یہی کافی ہے کہ مصیبت زدہ تجھے مراسم میں دیکھ لے۔ یہاں پر ہے نمبر 3 نمبر پہ یہ اس کا حوالہ ہے کہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ اور پھر لکھا ہے زبانی تسلیت کہ امام صادق علیہ السلام سوگواروں کے پاس گئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ خدا تمہاری کمزوری کا ازالہ کرے، تمہاری بہترین دلداری کرے اور تمہارے گزشتگان پر رحمت فرمائے۔ پھر آپ لوٹ گئے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ پھر لکھا ہے سوگواروں کو کھانا کھلانے کا حکم۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کو حکم دیا کہ آپ عورتوں کے ساتھ جعفر کی بیوہ اسماء بنت امیس کے پاس جائیں، ان کے پاس رہیں اور 3 دن تک ان کے لیے کھانا تیار کریں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے المحاسن صفحہ نمبر 419۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے لکھا ہے یہاں پہ کہ انہوں نے فرمایا کہ سوگوار کی بجائے سوگوار کے ہمسایوں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے 3 دن تک کھانا کھلانے کا اہتمام کریں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے تسلیت کا ثواب، کہ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی دلداری کرے اسے اس مصیبت زدہ کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ خدا اس صاحب عزا کے ثواب میں کوئی کمی کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205، اور کتاب کے پیج 346 پر ہم آگئے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پوچھا کہ پروردگار، اس شخص کا اجر کیا ہے جو کسی غمزدہ کو تیری رضا کی خاطر صبر پر آمادہ کرے؟ فرمایا، میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا جسے پہن کر وہ بہشت میں ساکن ہوگا اور جس کے ذریعے وہ جہنم سے محفوظ ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب مسکن الفواد جلد نمبر صفحہ نمبر 116 and 117۔ پھر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غمزدہ کی دلداری کرے اسے قیامت کے دن ایک لباس پہنایا جائے گا جو اس کے لیے باعث زینت ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص کسی ایسے کو تسلی دے جس کا بیٹا مر چکا ہو اسے اللہ عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا، وہ بھی اس دن کہ جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227۔ اب نیکسٹ ہے 7 نمبر پہ مہمانوں کے ساتھ برتاؤ۔ اب یہ 7th ہیڈنگ ہے کہ جو کہ نسبتاً بڑی لکھی ہوئی ہے کہ مہمانوں کو اسلامی ثقافت کے اندر خاص مقام حاصل ہے۔ خدا نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ
کی مہمان نوازی کا یوں تذکرہ کیا ہے کہ کیا ابراہیم کے مکرم مہمانوں اور بریکٹ پہ لکھا فرشتوں کا واقعہ آپ تک پہنچا ہے؟ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں سلام کیا اور اپنے تئیں کہا کہ یہ لوگ نا آشنا اور اجنبی لگتے ہیں۔ پس ابراہیم علیہ السلام چھپ کر اور فوری طور پر اپنے گھرانے کے پاس گئے اور تھوڑی دیر میں ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لے آئے اور ان کے قریب رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اب یہاں پر یہ حوالہ ہے کہ سورہ زاریات آیات نمبر 24 اور 27، اور ہم کتاب کے پیج نمبر 347 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جانب سے مہمانوں کی تکریم اور ان کے دفاع کا ذکر قرآن میں یوں ہے کہ قبل اس کے کہ ہم لوط کو اس امر سے باخبر کریں، شہر کے لوگ خوبصورت جوانوں کی آمد پر خوشی مناتے ہوئے لوط کے گھر کی طرف آئے۔ لوط نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، پس تم مجھے رسوا نہ کرو، تم خدا سے ڈرو اور مجھے شرمسار مت کرو۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 67 سے لے کر 69 تک۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور آیت میں فقر اور تنگ دستی کے باوجود انصار کی جانب سے مہاجرین کی آؤ بھگت اور مہمانداری پر انصار کی یوں تعریف کی گئی ہے، وہ اپنی جانب ہجرت کرنے والوں کو چاہتے ہیں، وہ اپنے دلوں میں اس چیز کی کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے جو انہوں نے فقراء کو دیا ہے، وہ مہاجرین کو مالی لحاظ سے اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگ دستی میں مبتلا ہوں۔ جو لوگ بخل اور حرص کی خصلت سے محفوظ ہوں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نمبر 3 جو کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ پھر نیکسٹ سب ہیڈنگ آ گئی ہے مہمان کا اکرام۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بعض امور کی شکایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک تحریر عطا کی اور فرمایا کہ جو کچھ اس میں مرقوم ہے اسے سیکھو۔ اس میں لکھا تھا کہ جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 667۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 348 پر۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے اپنے مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ہے حوالہ غرر الحکم حکم صفحہ نمبر 435۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اس کی ضیافت کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا۔ ایک انصاری آیا اور اس مہمان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے مہمان کے سامنے کھانا رکھا اور بیوی کو حکم دیا کہ چراغ کو بجھا دے۔ میزبان اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتا تھا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کھانا کھا رہا ہے تاکہ مہمان اطمینان سے کھائے۔ صبح کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرے مہمان کے ساتھ تیرا برتاؤ خدا کو پسند آیا۔ تب یہ آیت، اور بریکٹ پہ لکھا ہے آیت ایثار نازل ہوئی۔ وہ پھر بریکٹ پہ لکھا ہے مہمان کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ وہ خود اس کھانے کے سخت محتاج ہوں۔ اور یہ ہے حوالہ جو کہ اس کے ساتھ ہی دیا گیا ہے، وہ ہے سورہ حشر آیت نمبر 9، اور پھر ساتھ ہی حوالہ کتاب کا ہے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اجرت پر کام کرنے والا اور مہمان اگر چوری کریں تو ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ یہ دونوں صاحب خانہ کے امانت دار ہیں۔ اب یہاں پر ہے علل الشرائع کا حوالہ اور صفحہ نمبر 535۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا اے علی، مہمان کی عزت کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ ہے حوالہ نوٹ کرنے کے لیے جامع الاخبار صفحہ نمبر 84۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی مرد کسی شہر میں وارد ہوتا ہے تو وہ اس شہر میں ان لوگوں کا مہمان ہوتا ہے جو اس کے دین کے پیروکار ہوں یہاں تک کہ وہ اس شہر سے نکل جائے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے علل الشرائع صفحہ نمبر 384 کا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مہمان نوازی کے آداب۔ آئیے جانتے ہیں استقبال کرنے اور رخصت کرنے کے آداب۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان سے کام لینا جفا ہے،
جب تمہارے پاس مہمان آ جائے تو اس کی مدد کرو تاکہ وہ اپنا سامان سفر ادھر سے ادھر کرے، لیکن جب وہ جانے لگے تو اس کی مدد نہ کرو کہ یہ پستی کی علامت ہے، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم اس کے چلے جانے کے خواہاں ہو۔ اس کے لیے عمدہ زاد سفر فراہم کرو کیونکہ یہ سخاوت کی علامت ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 284۔ ہم کتاب کے پیج 349 پر آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کا حق یہ ہے کہ جب وہ رخصت ہونے لگے تو گھر کے اندرونی حصے سے دروازے تک اس کے ساتھ جاؤ۔ اور یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70۔ پھر لکھا ہے روزے سے اجتناب، یہاں سب ہیڈنگ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزبانوں کے لیے مناسب نہیں کہ روزہ رکھے مگر مہمان کی اجازت سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان شرم محسوس کرے اور کھانے کی رغبت کے باوجود میزبانوں کی خاطر کھانے سے اجتناب کرے۔ اور یہ ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 384 کا۔ پھر لکھی ہے سب ہیڈنگ بن بلائے مہمان اور بلائے ہوئے مہمان کو کھلانے کے آداب۔ آئیے جانتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تیرا بھائی بن بلائے تیرے پاس آئے تو گھر میں جو ہے وہ اس کے لیے حاضر کر، لیکن جب تو اسے دعوت دے تو اس کی خوب آؤ بھگت کر۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 276 اور المحاسن صفحہ نمبر 410۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا بھائی تمہارے پاس آئے تو یہ نہ کہو کہ کیا آج آپ نے کچھ کھایا ہے، بلکہ گھر میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے پیش کرو، کیونکہ کامل سخی وہ شخص ہے جو اپنے ہاں موجود چیز پیش کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب السرائر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 579 اور بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 455۔ پھر لکھا ہے مہمان کے ہمراہ کھانا، یہ ایک سب ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو آپ اس کے ساتھ غذا کھاتے تھے، اور جب تک مہمان کھانے سے ہاتھ نہ کھینچتا آپ بھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ اور یہ ہے حوالہ مسائل علی بن جعفر علیہ السلام صفحہ نمبر 341 اور الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 286۔ اور اب ہم کتاب کے پیج 350 پر آ گئے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں میزبانی کے دسترخوان کے آداب۔ فضل بن یونس کہتا ہے، ایک دن میں اپنے گھر میں موجود تھا، اتنے میں نوکر اندر آیا اور بولا، ایک شخص دروازے پر ہے، اس کی کنیت ابو الحسن ہے اور نام موسیٰ ابن جعفر ہے۔ میں نے کہا، اے خادم، اگر یہ وہی شخص ہے جو میرے ذہن میں ہے تو خدا کی راہ میں آزاد ہے۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور دیکھا کہ وہی ہیں۔ میں نے کہا، میرے آقا تشریف لائیے۔ پس آپ تشریف لے آئے اور مجلس میں داخل ہوئے۔ میں آپ کو مجلس میں سب سے اوپر بٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ فرمایا، اے فضل، گھر کا مالک مجلس میں سب سے اوپر بیٹھنے کا حقدار ہے، مگر یہ کہ بنی ہاشم بریکٹ میں لکھا ہے سادات کا کوئی مرد وہاں موجود ہو۔ میں نے کہا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ میں یہ خصوصیت موجود ہے۔ پھر میں نے کہا کہ خدا مجھے آپ پر فدا کرے، اہل مجلس کے لیے کھانا حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو حاضر کروں۔ فرمایا، اے فضل، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بن بلائے مہمان کا کھانا ہے اور یہ لوگ اس کھانے کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں ان میں کوئی حرج نہیں دیکھتا۔ میں نے حکم دیا تو خادم ہاتھ دھونے کے لیے تشت لے آیا۔ امام اس کے قریب ہوئے اور فرمانے لگے، تعریف اس خدا کی جس نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کی ہے۔ میں نے کہا، قربان جاؤں، اس ظرف یعنی برتن کی حد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کہ صاحب خانہ دوسروں سے پہلے آغاز کرے تاکہ مہمانوں کو نشاط حاصل ہو۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا تو میں نے پوچھا کہ اس کی حد کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ کہی جائے اور جب دسترخوان اٹھائے جائے تو خدا کی حمد بجایا لائی جائے۔ اس کے بعد دانتوں کا خلال لایا گیا تو میں نے پوچھا کہ اس کی حد کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ اس کی نوک توڑ دو تاکہ یہ مسوڑے کو زخمی نہ کرے۔
پھر پانی لایا گیا تو میں نے پوچھا کہ اس کی حد کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ گلاس کے دستے کی طرف سے اور اس کے ٹوٹے ہوئے حصے سے نہ پیو، کیونکہ یہ شیطان بریکٹ میں لکھا ہے گندگی کا نشیمن ہے۔ جب بھی پانی پیو تم بسم اللہ کہو اور آخر میں خدا کی حمد بجا لاؤ کہ اے فضل، کھانے کے بعد سب سے آخر میں صاحب خانہ کو اپنا ہاتھ دھونا، سب سے آخر میں اپنے صاحب خانہ کو اپنا ہاتھ دھونا چاہیے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے یہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 148 اور 149 پہ۔ پھر ہم اس کتاب کے پیج 351 پر اب ہیں۔ مہمان نوازی کا صلہ، لکھا ہے رزق کی ضمانت اور گناہوں کی مغفرت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً مہمان آسمان سے اپنا رزق میزبان کے لیے اپنے ساتھ لے آتا ہے، جب وہ کھانا کھا لیتا ہے تو میزبانوں کے ہاں اس کی آمد کے طفیل خدا انہیں بخش دیتا ہے۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 284۔ نیز فرمایا جب کسی جماعت کے ہاں مہمان آتا ہے تو وہ اپنی روزی ساتھ لے کر آتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو ان لوگوں کے تمام گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 461۔ پھر لکھی ہے ہیڈنگ بھلائی کا استمرار۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت باہمی الفت کا سلسلہ قائم رکھیں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہیں، صاحب امانت کو امانت لوٹاتے رہیں، حرام سے پرہیز کرتے رہیں اور مہمان کا احترام جاری رکھیں، تب تک وہ ہمیشہ نیکی سے ہمکنار رہیں گے۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیش کتاب کے 352 پر، اور یہاں پہ لکھا ہے روح کی تقویت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کھانا جسم کی خوراک ہے، جبکہ کھانا کھلانا روح کی خوراک ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الدعوات جس صفحہ نمبر 142۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مہمان کو ٹھکرانے کی سزا۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا قربان جاؤں آپ اس مسلمان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی دوسرے مسلمان کے پاس اس سے ملنے کے لیے یا اس کی کوئی حاجت مانگنے کے لیے آتا ہے اور اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے جبکہ وہ صاحب خانہ گھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ نہ اجازت دیتا ہے اور نہ گھر سے نکلتا ہے۔ فرمایا اے ابو حمزہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس ملاقات کے لیے یا کسی حاجت کی خاطر جائے اور اس سے اذن دخول چاہے لیکن وہ صاحب خانہ گھر میں موجود ہونے کے باوجود ان سے ملنے کے لیے گھر سے نہ نکلے تو وہ اللہ کی رحمت سے مسلسل دور رہتا ہے یہاں تک کہ ان دونوں کی ملاقات ہو جائے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ قربان جاؤں کیا وہ خدا کی رحمت سے مسلسل دور رہے گا جب تک دونوں کی ملاقات نہ ہو جائے؟ تو فرمایا کہ ہاں اے ابو حمزہ ہاں۔ یہاں پر حوالہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مہمان بننے کے آداب، آئیے جانتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے احتراز۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے کھانا تیار کرے اور کھانا خراب ہو جائے۔ اب جو اس کا حوالہ ہے وہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152۔ اور پھر سب ہیڈنگ ہے کہ میزبان کو حکم دینے سے اجتناب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں فرمایا کہ 8 قسم کے لوگوں کی توہین ہو جائے تو وہ اپنے علاوہ کسی کی ملامت نہیں کریں، اور ان میں سے ایک بن بلایا مہمان ہے جو میزبان پر حکم چلائے اور وہ شخص جو اپنے دشمنوں سے بھلائی چاہے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 355۔ ہم کتاب کے پیج 353 پر ہیں۔ میزبان سے پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچنا۔ یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بھائی کے ہاں ادب کی رعایت کی ایک صورت یہ ہے کہ جب مہمان بھائی کے دسترخوان سے کھائے تو اس سے پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچ لے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا ہے کتاب السرائر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 579۔ اور اب اگلی سب ہیڈنگ ہے عزت پذیری۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ 2 آدمی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک بچھونا رکھا، ان دونوں میں سے ایک بچھونے پر بیٹھ گیا اور دوسرے نے قبول نہیں کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس پر بیٹھو کیونکہ عزت کو گدھے کے علاوہ کوئی نہیں ٹھکراتا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے
الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659۔ اب لکھی ہے سب ہیڈنگ سادگی۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم میرے لیے 3 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا۔ اس نے عرض کی یا امیر المومنین وہ کیا ہیں؟ فرمایا میرے لیے گھر سے باہر کی کوئی چیز نہیں لاؤ گے، جو چیز گھر میں ہے اس سے دریغ نہ کرو گے اور اپنے گھر والوں کو سختی میں نہ ڈالو گے۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ تب آپ نے اس کی دعوت قبول فرمائی، اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42۔ اور اب ہم پیج 354 پر ہیں۔ حدود کی رعایت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے دن کی ضیافت یعنی مہمان کا حق ہے، دوسرے اور تیسرے دن اور اس کے بعد کی ضیافت صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مہمان بن کر اسے گناہ گار ہرگز نہ بنائے۔ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ کوئی اسے کیسے گناہ گار بنائے گا؟ فرمایا وہ یوں کہ مہمان اس کے ہاں اتنا مقیم رہے کہ اس کے پاس مہمان پر خرچ کرنے کے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 149۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 راتوں تک مہمان کی خصوصی آؤ بھگت ہوگی، جبکہ تیسری رات سے وہ گھر کا ایک فرد محسوب ہوگا اور وہی کھانا کھائے گا جسے میزبان کے ہاں موجود پائے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282۔ اور اب یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ نیا چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں مجاہدین کے حوالے سے برتاؤ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔